मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया में तहलका मचा देने वाली मसनूई ज़हानत की ऐप डीप सीक पर। मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता अफराद मुख्तलिफ़ हवालों से इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये ऐप उर्दू ज़बान व अदब के तलबा, असातिज़ा और शायकीन के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकती है और हम इससे किस तरह काम ले सकते हैं। हम एक एक करके मुख्तलिफ मसाइल और ज़रूरियात पर बात करेंगे और फिर अमली तौर पर देखेंगे कि डीप सीक इसमें कैसे हमारी मदद करती है। शायरी की तशरीह, तज्ज़िया और मुतल्लिका अशार। अक्सर तलबा शायरी को समझने में दुश्वारी महसूस करते हैं। उनको अशार की तशरीह की ज़रूरत पड़ती है और अशार की तशरीह के साथ साथ वो मुतल्लिका अशार की तलाश में भी रहते हैं। आइए देखते हैं कि इस मामले में डीप सीक कैसे हमारी मदद कर सकती है और इसका मयार क्या है। हमने deepseek.com को खोल लिया है। जैसे ही हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, हम उस सफ़े पर चले जाएंगे जहां हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। हम यहां निसाब में शामिल अदा जाफरी की गज़ल का एक शेर लिखेंगे और फिर उसे कहेंगे कि वो इस शेर की तशरीह करे और उसके मुतालिका अशार भी दर्ज करे। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। शायर का नाम लिखें और तशरीह करते हुए मुतल्लिका अशार भी दर्ज करें। देखते हैं कि डीप सीक का जवाब क्या है। उसने जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए कि चंद ही सेकंड्स में उसने तशरीह और मुतल्लिका अशार भी दर्ज कर दिए हैं। ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान था और वो उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर थे। ये शेर उनकी गज़ल से है जिसमें उन्होंने मोहब्बत, जुदाई और ज़िंदगी के सफ़र के मौज़ूआत को बयान किया है। तशरीह। इस शेर में गालिब ने महबूब के साथ अपने ताल्लुक़ और उसकी राहों में गुम होने का इज़हार किया है। शायर कहता है कि हमने अपनी राह बदली है और अब हमारे सफ़र के साथियों को इसका गिला है, लेकिन दर हकीकत हमने वही राह इख्तियार की है जो तेरे दरवाज़े और तेरे घर तक ले जाती है। यहाँ राह बदलना महबूब की खातिर अपनी ज़िंदगी के रास्ते को तब्दील करने की अलामत है। शायर का ये भी इशारा है कि वो अपने महबूब की मोहब्बत में इस कदर गुम हो चुका है कि अब इसकी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ महबूब का दरवाज़ा है। मुतल्लिका अशार। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के चंद दीगर अशार भी इसी मौजू पर हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये अशार भी गालिब की फ़िक्र और उसके उसलूब की अक्कासी करते हैं जिसमें वो ज़िंदगी, मोहब्बत और वजूद के गहरे सवालात को छेड़ते हैं। अब इसने एक गलती तो ये की है कि ये शेर जो अदा जाफरी का है इसको मिर्ज़ा गालिब से मंसूब कर दिया है। तशरीह किसी हद तक उसने मिलती जुलती की है और कुछ गलत की है, कुछ दुरुस्त की है, लेकिन मुतल्लिका अशार जो हैं वो उसने पूरी सेहत के साथ दर्ज किए हैं, यानी अशार जो हैं वो बहुत उम्दा इसने लिखे हैं। इसी तरह बाज़ अशार की जब आप तशरीह लेंगे तो बहुत ही अच्छी तशरीह होगी और कई जगह पर जो है वो तशरीह बहुत ही आला मयार की नहीं होगी। तनकीद और मज़ामीन की तैयारी। अक्सर तलबा व असातिज़ा को उर्दू अदब के मौज़ूआत पर तासुराती और तनकीदी मज़ामीन लिखना पड़ते हैं, तो डीप सीक आपको मौज़ूआत की तलाश, ख़यालात को तरतीब देने और हवालाजात की फ़राहमी में मदद दे सकती है। आइए इसका भी एक अमली नमूना देखते हैं। यहाँ हम उससे सवाल पूछते हैं कि वो हमें तरक्की पसंद तहरीक के बारे में एक मज़मून लिख कर दे। उर्दू की तरक्की पसंद अदबी तहरीक क्या है, इस पर एक नोट लिखें। अब देखिए इसने लिखना शुरू कर दिया है। उर्दू की तरक्की पसंद अदबी तहरीक 20वीं सदी की एक अहम अदबी और फ़िक्री तहरीक थी जिसका आगाज़ 1936 में हुआ। ये तहरीक हिंदुस्तान में समाजी, माशी और सियासी तब्दीलियों के ज़ेर असर वजूद में आई। इसका मकसद अदब को समाजी इस्लाह और अवामी बेदारी का ज़रिया बनाना था। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में चलने वाली तहरीकों, रूसी इनकलाब के असरात और आलमी सतह पर फैलने वाली इश्तराकी और समाजी इंसाफ की तहरीकों से मुतासर होकर हुआ। इस तहरीक का बुनियादी मकसद अदब को सिर्फ फ़न बराए फ़न के बजाय फ़न बराए ज़िंदगी का ज़रिया बनाना था। समाजी इंसाफ। इस तहरीक का मरकज़ी नुक्ता समाजी इंसाफ, तबकाती तफावत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और मेहनतकश तबके के हुकूक़ की हिमायत था। अदब का मकसद हकीकत निगारी, अवामी ज़बान,
دیکھیے اہم شخصیات اس نے لکھ دیا ہے: سجاد ظہیر، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض، کرشن چندر، منٹو۔ اثرات: ترقی پسند تحریک نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس تحریک نے نہ صرف اردو شاعری اور نثر کو نئے موضوعات اور اسلوب سے روشناس کرایا، بلکہ اس نے مصنفین کو سماجی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ اس تحریک کے تحت لکھی گئی تحریریں آج بھی سماجی مسائل کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔ دیکھیے کہ اس نے انتہائی مختصر وقت میں ایک خاکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو ترقی پسند تحریک تھی وہ کیا تھی، اور بہت حد تک یہ خاکہ جو ہے یہ درست ہے اور اس میں کوئی بڑی غلطی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ زبان سیکھنے اور بہتر بنانے میں مدد دینا: اگر آپ اردو زبان سیکھ رہے ہیں یا اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ڈیپ سیک آپ کو قواعد، املا اور تلفظ کی درستگی سیکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس طرح یہ ایپ آپ کو روزمرہ کے جملے، محاورے اور ضرب الامثال سیکھنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے اس بارے میں اس سے کوئی سوال پوچھتے ہیں۔ ایک کہاوت اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے: ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محاورہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کمزوری یا نااہلی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتا ہے یا حالات کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہ محاورہ اس صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام میں ناکام ہو یا کسی چیز کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکے، لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے دوسروں کو یا ماحول کو قصوروار ٹھہرائے۔ مثال: اگر کوئی شخص رقص نہیں جانتا اور وہ یہ کہے کہ مجھے ناچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ جگہ ٹیڑھی تھی، تو یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہوگی، یعنی وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جگہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ ناچ نہ جانے، یہاں ناچ سے مراد کسی کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت ہے۔ آنگن ٹیڑھا، آنگن سے مراد ماحول یا حالات ہیں اور ٹیڑھا ہونے کا مطلب ہے کہ حالات درست نہیں ہیں۔ اس محاورے کا استعمال عام طور پر تنقید یا طنز کے طور پر کیا جاتا ہے جب کسی شخص کی ناکامی کو اس کے اپنے قصور کے بجائے بیرونی عوامل پر ڈالا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے بالکل درست تشریح کی ہے اور پورا سیاق و سباق جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اس کو محاورہ کہا ہے، جبکہ یہ محاورہ نہیں ہے، یہ ضرب المثل ہے۔ باقی جہاں تک اس کی تشریح کی بات ہے یا مفہوم کی وضاحت کی بات ہے تو اس نے مفہوم بالکل درست بیان کیا ہے، یہی اس کا مفہوم ہے۔ تخلیقی تحریر کے لیے رہنمائی: اگر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں، کوئی نظم، غزل یا کوئی ناول لکھنا چاہتے ہیں، تو ڈیپ سیک آپ کو نئے خیالات، موضوعات اور تحریری تکنیکوں کے بارے میں تجاویز دے سکتی ہے۔ یہ ایپ آپ کو اپنی شاعری یا نثر کو بہتر بنانے کے لیے مشورے بھی دے سکتی ہے اور نئے خیالات کی جانب رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ آئیے اس سے رہنمائی کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں۔ میں ایک رومانوی ناول لکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دلچسپ کردار بتائیے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں ایک رومانوی ناول لکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دلچسپ کردار بتائیے، تو اس نے ایک دوست کی طرح جو ہے وہ کہا ہے کہ بہت اچھا خیال ہے، رومانوی ناول لکھنے کے لیے دلچسپ اور گہرے کردار بہت اہم ہوتے ہیں۔ کرداروں کی شخصیت، ان کے جذبات اور ان کے درمیان تعلقات کہانی کو پرکشش بناتے ہیں۔ یہاں کچھ دلچسپ کرداروں کے خیالات پیش ہیں جو آپ کے ناول کو منفرد اور پرکشش بنا سکتے ہیں۔ جذباتی طور پر زخمی ہیرو: خصوصیات: وہ ایک پراسرار اور گہری شخصیت کا مالک ہے جس کا ماضی دردناک رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ لوگوں سے دور رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نئی لڑکی آتی ہے جو اس کے دل کو چھو لیتی ہے۔ کردار کی گہرائی: اس کے اندر ایک نرم دل چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ماضی کے خوف کی وجہ سے محبت کرنے سے ڈرتا ہے۔ خود اعتماد اور آزاد خیال ہیروئن: خصوصیات: وہ ایک مضبوط خود مختار لڑکی ہے، رومانوی شاعر یا فنکار۔ یہ کردار جذباتی، اسی طرح مختلف کردار جو ہے وہ اس نے بتائے ہیں جو ایک ناول کے اندر جو ہے وہ معاون ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے میں نے اس سے صرف ایک بات پوچھی ہے کہ مجھے ایک رومانوی ناول میں لکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے کردار بتائیے، تو اس نے مجھے 10 کردار جو ہے وہ بتا دیے ہیں۔ ترکیب بھی بتا دی ہے کہ آپ ان کرداروں کو اپنی کہانی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک جذباتی طور پر زخمی ہیرو کو ایک خود اعتماد ہیروئن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جبکہ ایک مخالف کردار کو اس کی محبت میں رکاوٹیں کھڑی کرتا
رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ایک وفادار دوست اس کا ساتھ دیتا ہے اور ایک پراسرار اجنبی ان کی زندگی میں ایک نئی موڑ لے آتا ہے۔ کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے کرداروں کے درمیان جذباتی کشمکش، راز اور غیر متوقع موڑ شامل کریں۔ کامیابی کی دعا ہے، اگر مزید مدد چاہیں تو ضرور پوچھیں۔ اب دیکھیے کہ اس نے ایک ناول کا جو ہے وہ کریکٹرائزیشن جو ہے وہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ادبی تحقیق میں معاونت۔ اگر آپ کسی ادبی موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں تو ڈیپ سیک آپ کو متعلقہ کتابوں، مقالات اور حوالہ جات کی تلاش میں مدد دے سکتی ہے۔ تحقیق ایک انتہائی دقت طلب کام ہے اور محنت مانگتا ہے۔ تحقیق کرنے والے کا بہت سا وقت اور توانائی حوالہ جات کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم ڈیپ سیک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے ایک تحقیقی موضوع کا سوال پوچھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ فیض احمد فیض کے راولپنڈی سازش کیس کی تفصیلات کس کتاب میں ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ راولپنڈی سازش کیس کی تفصیلات کئی کتابوں میں درج ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس نے اس حوالے سے جو راولپنڈی سازش کیس ہے اور جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے اس نے کتابوں کے نام دے دیے ہیں، مصنفین کے نام دے دیے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کتابوں سے مزید معلومات جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور ان کتابوں کو پڑھ کے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو معلومات اس نے کتابوں کے حوالے سے دی ہیں وہ درست ہیں، یعنی فیض احمد فیض ایک زندگی، مصنف ڈاکٹر سلیم احمد، فیض احمد فیض شخصیت اور شاعری، مصنف ڈاکٹر وزیر آغا، فیض احمد فیض ایک مطالعہ، مصنفہ ڈاکٹر خالدہ غوث، اسی طرح مختلف راولپنڈی سازش کیس ایک تاریخی جائزہ، فیض احمد فیض زندگی، شاعری اور سیاست، مصنف ڈاکٹر انور سدید۔ تو اس طرح اس نے جو ہے وہ ان کتابوں کے حوالے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں جن میں فیض احمد فیض کے راولپنڈی سازش کیس کی تفصیلات درج ہیں۔ مشہور ادبی شخصیات کے بارے میں معلومات۔ اگر ہم اردو شاعروں، ادیبوں یا ناقدین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیپ سیک ہمیں ان کی سوانح حیات، ادبی خدمات اور مشہور تخلیقات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ یہ معلومات ہم انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹوں سے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن وہاں وہ بکھری ہوئی صورت میں ہوتی ہیں۔ ڈیپ سیک ہمیں وہ معلومات ایک جامع شکل میں مہیا کرتی ہے۔ آئیے کسی شخصیت کے بارے میں اس سے پوچھ کر دیکھتے ہیں۔ ہمیں احمد ندیم قاسمی کے مختلف پہلوؤں پر ایک نوٹ لکھ دیں۔ اب دیکھیے کہ اس نے احمد ندیم قاسمی کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے مختلف جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھنا اس نے شروع کر دیے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اردو ادب کے ایک ممتاز ادیب، شاعر، نقاد اور صحافی تھے۔ اب نیچے اس نے ان کے زندگی کے جو پہلو ہیں، شاعری ہے، افسانہ نگاری ہے، صحافت ہے، تنقید ہے، تراجم ہے، سماجی خدمات ہیں، ان کی شخصیت کی جو فنی خوبیاں ہیں، جو اعزازات انہیں ملے ہیں، اور آخر میں اس نے اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی اردو ادب کے ایک ہمہ جہت شخصیت تھے جنہوں نے شاعری، افسانہ نگاری، تنقید، صحافت اور تراجم کے ذریعے اردو ادب کو بے پناہ خدمات فراہم کی۔ ان کی تحریروں میں سماجی حقیقت نگاری، انسانی جذبات اور فطری مناظر کی عکاسی نمایاں ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو ادب کو نئے رجحانات سے روشناس کرایا بلکہ نئے لکھنے والوں کو بھی متاثر کیا۔ ان کی ادبی میراث آج بھی اردو ادب کے طالب علموں اور قارئین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس نے کتنے مختصر وقت میں ان کی شاعری کے جو مجموعے تھے، افسانہ نگاری کے جو مشہور مجموعے تھے، اسی طرح اس نے مختلف جو ان کی زندگی کے پہلو تھے وہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ناظرین، آپ جان گئے ہوں گے کہ ڈیپ سیک ایک ایسی ایپ ہے جو اردو زبان اور ادب کے ہر شوقین فرد کے لیے ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چاہے آپ شاعری کی تشریح کرنا چاہتے ہوں، ادبی تحقیق کرنا چاہتے ہوں، اپنی تحریر کو بہتر بنانا چاہتے ہوں، یا کسی نئی نظم، افسانے یا ناول کے لیے کوئی خیال جاننا چاہتے ہوں، ڈیپ سیک آپ کے لیے ایک مفید ساتھی ہو سکتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے آپ اردو زبان اور ادب کے متعلق رہنمائی لے سکتے ہیں اور اپنے علم و فن کو نکھار سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ڈیپ سیک حرف آخر نہیں ہے۔ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ممکن ہے کہ کسی معاملے میں اس کی دی ہوئی معلومات درست نہ ہو، جیسا کہ عملی مظاہرے کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی معاملات میں اس کی معلومات درست نہیں تھیں۔ اس لیے ڈیپ سیک سے حاصل کردہ معلومات کو کسی اور مستند ذریعے سے جانچنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کوئی تحقیقی کام کر رہے ہوں۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ اردو زبان و ادب کی ترویج کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔